علیکم एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे अहम बात आपको मैं यहाँ पर बताते चलूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज का व्लॉग बहुत लंबा है तो इसलिए आपके पास अगर वेला टाइम होगा तो आपने पूरा देखना है। Let's go. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हम जा रहे थे ओकाड़ा और हमने अपना सफ़र 10:15 बजे शुरू किया था और ये जो भाई साहब हैं ये पूरे रास्ते जो है वो इन ड्राइव की ऐप खोलते हुए चले गए, अपनी और राइड्स तलाश करते चले गए जो वापस लाहौर की तरफ आएंगी। मुझे समझ नहीं आती कि इन ड्राइवर जब रजिस्टर करते हैं तो ये लोग अपनी इंस्ट्रक्शंस उनको स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बताते कि आपने हर इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है और पैसेंजर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाना है। लेकिन ये लोग पूरे रास्ते जो है वो अपनी राइड्स को सर्च करते हुए चले जाते हैं कि हमें कोई और राइड जो है वो अच्छे पैसों में मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगियों को क्यों ख़तरे में डालना है। ये मेरी इन ड्राइव वालों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो अपने पैसेंजर्स को थोड़ा थोड़ा एजुकेट करें ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और मैं यहाँ पर पढ़ती हुई जा रही हूँ ताकि हम सेफ़ एंड साउंड अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। ये हमें रिंग रोड से लेके जा रहा था और इसने जो है बहुत अच्छा रास्ता चूज़ किया, लेकिन दरमियान में इसने बहुत तंग किया, जो मैं आगे चलकर बताऊँगी क्या हुआ। और ये बड़ी ईद से 2 दिन पहले हम जा रहे थे। रिंग रोड जो है वो बहुत ही सेफ़ प्लेस है जाने के लिए, आप जल्दी से पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर रश भी नहीं होता। हम जो है वो कसूर रोड की तरफ जा रहे थे और ये है कमाहा का इंटरचेंज आने वाला है, ये वो वाला रोड है, आशियाना इसके बाद आएगा। पाकिस्तान में इन ड्राइव पे रजिस्टर करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने आप को एज सून एज पॉसिबल ये लोग रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन इन ड्राइव वालों को चाहिए कि सबसे पहले इनकी ड्राइविंग का टेस्ट लें, अगर इनका लाइसेंस चेक करें, अगर इनका लाइसेंस बना हुआ है तो इनका लाइसेंस भी चेक करें, क्योंकि अक्सर ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होते ही नहीं है जिसकी वजह से पुलिस रोक लेती है और फिर जो है वो पैसेंजर्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन पैसेंजर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाना ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो इन ड्राइव वाले ड्राइवर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में सुस्त रवि का शिकार है और उनको बस एज सून एज पॉसिबल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की जल्दी होती है ताकि हम जल्दी से जल्दी पैसेंजर को पहुंचाएं और अगला पैसेंजर उठा के वापस दूसरे सिटी जाएं। तो सिटी टू सिटी ड्राइव में एटलीस्ट ये बात तो होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 120 से ऊपर ना जाए। फिर इन भाई साहब का कहना था कि हम जो है वो म्यूज़िक के बगैर मेरे से गाड़ी चलती ही नहीं है, मैं तो म्यूज़िक सुनता हुआ जाऊंगा तो फिर ही मैं गाड़ी चला सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी एडिक्शन है कि मैं गाड़ी जो है वो साइड पे खड़ी कर दूंगा। तो हमने इनसे गुजारिश की कि आपके पास अगर एयरबड्स हैं या कुछ भी है तो आप वो अपने कानों में लगा लें ताकि जो भी सुनना है वो आप खुद सुने और हमें गुनहगार ना करें। फिर शुक्र है ये भाई साहब मान गए और इन्होंने फिर ऐसे ही किया, लेकिन सारे रास्ते इन्होंने पूरे रास्ते मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि हम अल्लाह अल्लाह करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। और ये लेक सिटी में उतर रहा था, ये वहाँ से जो है वो किसी और रास्ते पे गए और ये जिस रास्ते पे गए वो रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेक सिटी में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है यहाँ पर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, तहज़ीब, ब्रिम, मैकडॉनल्ड्स, KFC, किसी भी ब्रांड पे आपने जाना हो तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जो बूफे भी ऑफ़र करते हैं। और अगर आप कहीं अच्छी जगह डिनर करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को डिनर करवाना चाह रहे हैं, किसी को ट्रीट देना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप जो है वो ये वाला एरिया विज़िट कर सकते हैं, लेक सिटी का मेन मार्केट। इसके बाद जो वो यहाँ से होते हुए निकला मुल्तान रोड की तरफ और वहाँ से जाएंगे हम जो है वो कसूर की तरफ, तो वो मैं आपको रोड दिखाऊंगी क्योंकि हम डायरेक्ट कसूर वाले रोड से नहीं गए, जिस रोड से गए वो रोड भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये वाली जो है एरिया बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था, आगे जाकर वो भी आपको दिखाऊंगी। और क्रेडिट्स गोज़ टू ऑलवेज CM पंजाब जिन्होंने एटलीस्ट सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर की ब्यूटी पे काम किया है। लाहौर के अंदरून शहर पे भी जाके काम करें ताकि वहाँ पे भी जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें और ट्रैफिक जो है वो कम से कम जाम हो, क्योंकि उन एरियाज़ में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है। ये वाले एरियाज़ तो फिर भी बनिस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ से लेक सिटी से जा रहे थे मुल्तान रोड की तरफ और रास्ते में ये सारा एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।
اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں, میرا ای میل بھی اویلیبل ہے, اور میرے یہاں پر چینلز کے سارے لنک اویلیبل ہیں. آپ جا کے لائک کریں, ان کو فالو کریں, ان پہ کمنٹ کریں اور ان کو دیکھیں اور پسند کریں. اب میں عید کے بعد ہی ولاگ ڈالوں گی, یہ عید سے پہلے کا ولاگ ہے. اور آپ نے میرے پری چاند رات والے ولاگ کو بہت پسند کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اب جو ہے وہ آپ سے میں گزارش کروں گی کہ آپ لوگ سورۃ ملک اور سورۃ واقعہ پڑھ لیں. سورۃ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں تنگ دستی سے بچاتی ہے. کوشش کیا کریں مغرب کی نماز کے بعد سورۃ ملک اور سورۃ واقعہ کا اہتمام ضرور کیا کریں. اور یہ لیک سٹی والی روڈ ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ بہت سجائی ہوئی ہے, اور یہ شروع سے لے کے اینڈ تک بہت ہی زیادہ سجائی ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ میں آلریڈی دے چکی ہوں. اب میں آپ کو سورۃ واقعہ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک ضرور پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صورتوں کا اہتمام فرماتے تھے, سورۃ الف لام میم سجدہ, سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک. ہم بھی کوشش کیا کریں کہ سورۃ سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے وہ ضرور پڑھا کریں. میں ان ڈرائیو والوں کو دوبارہ الرٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کے ڈرائیورز ہیں یہ ہول رستہ فون استعمال کرتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی ان کو تھوڑا سا بھی پتہ چلے کہ اب ویڈیو بن رہی ہے تو فوراً فون رکھ دیتے ہیں اور پھر سے فون استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنی کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, کتنے یہ گینگ ہیں ایک طرح سے جو کہ لوگوں کو اس بار لوٹ رہے ہیں. جتنا فیئر اس پہ آتا ہے ایپ پہ اس سے ڈبل فیئر ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اکثر جو ہے وہ اس فیئر میں کہتے ہیں ہمارا پیٹرول ہی پورا نہیں ہوا. تو میں ان ڈرائیو والوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں کو جب کوئی کمپلین کیا کرے تو ایٹ لیسٹ اس کی کمپلین چیک تو کر لیں. آپ لوگوں نے رسپانس تو کرنا نہیں ہوتا. اور اتنے زیادہ یہ گینگ جو ہے وہ ملوث ہے ان چیزوں میں. کچھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ بالکل بھی آرگیو نہیں کرتے پیسوں کے معاملے میں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے سواری اٹھانی ہے اس کے وہاں سے, اور آپ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا, آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کرنے پڑے گا. اور آج کی جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ نا 2 بجے سے ٹرائی کرنا شروع ہوئے تھے, 2 بجے سے لے کے رات 10:15 بجے یہ رائڈ آئی ہے. اور یہ بندہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ فیملی ہے, تو میں 3rd پرسن جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا, اس لیے ہم اس کے ساتھ آئے تھے. باقی جو تھے ان کی 4 گاڑیاں تھیں, اور سوزوکی آلٹو میں 4 لوگوں کے ساتھ وتھ فیملی نہیں آ سکتی, بہت مشکل ہے. لیکن جو ہے وہ ان بھائی صاحب نے یہ ہمیں کہا تھا, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن پورے رستے جو ہے وہ یہ لوگ موبائل استعمال کرتے رہے. اور جو شیئر رائڈ میں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے آپ کو, اگر آپ فیملی کے ساتھ ہو تو لڑکے ہوتے ہیں موسٹلی, بصیر پور کے ہوں گے اور اس کے ارد گرد حویلی لکھا کے ہوں گے اور اوکاڑا کے ہوں گے کچھ. تو اس طرح کے شیئر رائڈ میں 1-2 لوگ جاتے ہیں, لیکن موسٹلی لڑکے ہوتے ہیں. تو فیملی والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو فیملی کے ساتھ آپ نے شیئر رائڈ میں نہیں جانا, بالکل بھی. بالکل میں سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر رائڈ میں جائیں, اور اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنی پرائیویٹ رائڈ کروا کے جائیں تاکہ سکون سے آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے ساتھ انجوائے کر سکے. اور ہم ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے, یہاں پر آگے جا کے میں آپ کو ٹائم بھی دکھاؤں گی کہ ہمیں اس نے تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچا دیا تھا ہماری منزل پہ. لیکن اس نے پورا رستہ جو ہے وہ بہت زیادہ موبائل استعمال کیا اور بہت ہارش گاڑی چلائی. اتنی تیز گاڑی تھی کہ آپ کو میری ویڈیو سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی تیز یہ گاڑی چلا رہا تھا. اور یہاں پر میں ایک پبلک سروس میسیج دینا چاہوں کہ ہم سب بھی ان ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں زیادہ گاڑیاں گندی نہ کیا کریں, اور اگر اچھی گاڑی چلائیں اور اچھی ڈرائیو کریں اور آپ کو ٹائم پہ پہنچا دیں اور سیفلی ڈرائیو کریں تو آپ ان کو تھوڑی بہت ٹپ بھی دے دیا کریں. 500 سے ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا, لیکن ان لوگوں کی جو ہے وہ محنت وصول ہو جاتی ہے. تو ان ڈرائیو والوں کی ٹیم جو ہے وہ بھی ذرا محتاط رہے اس معاملے میں, اور اپنے ڈرائیورز پر چیک اینڈ بیلنس رکھا کرے. یہ لوگ جو ہے وہ ایپ نکالنے کے بعد اس سے پیسہ تو کما لیتے ہیں, لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا شاید بھول جاتے ہیں. اور جو لوگ ان ڈرائیو پہ سفر کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی مشقت کے ساتھ سم ٹائمز کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے ہارش ڈرائیورز ہوتے ہیں. ایک میں ایکسپیرینس جو ہے وہ کچھ آنے والے دنوں میں اپنے ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی.
آپ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ تک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ہم جو ہے وہ یہاں پر اس روڈ پہ جا رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ون وے روڈ ہے۔ اب اپوزٹ سائڈ سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ہماری والی سائڈ سے بھی جا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا سامنے جو ہے وہ لائٹ ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑتی ہے، اور جب آنکھوں میں لائٹ پڑتی ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ آگے کیا چیز ہے، لیکن جو ہے وہ یہ سنگل روڈ اس نے چوز کیا ہوا ہے، اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے، اور یہ کبھی سائڈ پہ لے جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے جیسے اس کو پتہ چلتا ہے ویڈیو بن رہی ہے تو یہ سائڈ پہ موبائل لے جاتا ہے۔ اور اس گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ نہیں کیا، لیکن میں اپنی ساری ہسٹری ان ڈرائیو والوں کو دے سکتی ہوں اگر ان کی ٹیم مجھ سے رابطہ کرتی ہے تو آپ جو ہے وہ ان کو سمجھایا کریں، اپنے ان کی باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیے ہر منتھ میں جو کہ ہر ڈرائیور پر لینا ضروری ہو۔ یہ ایک رول ہونا چاہیے جس پہ ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے ڈرائیورز کو اور پیسنجرز کو ڈیل کرنا ہے۔ باقی ڈرائیورز کو فون کر کے بھی ہارش لینگویجز یوز کی جاتی ہیں اور اتنے بڑے بڑے القابات سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گی ان ڈرائیو کی ٹیم سے کہ آپ لوگ ایک کلاس رکھیں جس میں ان سب کو جو ہے وہ انوائٹ کریں، بلکہ ان کا آنا کمپلسری کر دیں تاکہ یہ اس کلاس کو لیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس میں ان پیسنجرز کے ساتھ کس طریقے سے بیہیویئر کرنا ہے اور کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں رات کے کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں، ہم نے رات کو کیا کر کے سونا ہے، کتنی نیتیں کر کے سونا ہے، اور کیا کام ایسے ہیں جو ہم رات کو کر کے سوئیں تو ہماری پوری رات جو ہے وہ فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کر کے سوئیں کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب بھی آپ اپنی صورتیں کمپلیٹ کر لیں، جو آپ کے اعمال آپ کرتے ہیں رات کے ٹائم وہ کر لیں، اور تہجد کی نیت کریں تاکہ اگر آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اٹھ جائیں، اور اگر نہ کھلے تو ایٹ لیسٹ آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے۔ اور جو سیکنڈ تھنگ ہے وہ یہ کہ سب کو معاف کر کے سونا، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، جو آپ کے بارے میں حسد کرتے ہیں، جو آپ سے جیلسی رکھتے ہیں، جو آپ کو برا بلا کہتا ہے، جو آپ کو گالیاں نکالتا ہے، جو آپ سے مس بیہیو کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ سب کو معاف کر کے سوئیں، اور اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، کسی سے جالس نہ ہو، سب کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان ویسے ہی بہت پسند ہے جو کہ اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو معاف کر کے سوئیں، اپنے دل کے اندر سے کسی کے لیے بغض نکال دیں، جیلسی نکال دیں، اگر ہے بھی تو آپ نکال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لکھا ہوا ہے، آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہے، اور آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے حق میں بہترین کیا چیز ہے۔ تو کوشش کریں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے بدن کی ہوتی ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر جو ہے وہ ہم تسبیحات فاطمہ کرتے ہوئے سوئیں۔ 33 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ ایک دفعہ یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ، کہ ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوش غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ آپ گھر کے کام کرتی رہتی ہو اور آپ بہت زیادہ تھک جاتی ہو، گھر کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے رہتے ہیں، پھر آپ آٹا لے کر چکی میں جاتی ہو، وہاں پیس کے لے کے آتی ہو، اور اس کو اٹھا کے لے کر آتی ہو، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ ایسا کرو کہ آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو آپ بھی ایک غلام لے آؤ۔ تو جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں شرم بہت زیادہ تھی، وہ حیا والی تھی، تو جب وہ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو انہوں نے دیکھا کافی سارے غلام ہیں، تو اتنے زیادہ غلام تھے کہ آپ جو ہے وہ بول نہیں سکیں وہاں پہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا،
لیکن کچھ کہا نہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حیا کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے واپس آ گئیں۔ وہ چاہتی تو سوال کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ آپ میرے پاس آئی تھی، کیا کرنے آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں غلام آپ کے پاس آئے تھے، تو اس سلسلے میں آئی تھی کہ میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو میں لے لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میں آپ کو ایسی تسبیحات نہ بتاؤں کہ جو آپ پڑھ لیں اس سے آپ کی دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کو بہت پرسکون نیند آئے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ضرور مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی رات کو سونے کے لیے لیٹو تو آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جس سے آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے تسبیحات فاطمہ، آپ بھی اسی نیت سے پڑھیں کہ دن بھر کے جتنے بھی کام ہم نے کیے ہیں اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں 33 مرتبہ، اور تو ہمارے دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم ہے ان تسبیحات پہ۔ میں اپنے موبائل کے سٹیٹس دیکھ رہی تھی، کچھ لوگوں نے بہت اچھے سٹیٹس لگائے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کافی ساری چیزوں کو پروموٹ کیا ہوا تھا۔ پہلے 10 دن آپ بال ناخن کا نہ کاٹیں جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کرنی، لیکن آپ جو ہے وہ اپنی نیت یہ کر سکتے ہیں احترام کے طور پہ۔ دنیا کے جس بھی کونے سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو میرا سلام، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رات ہو چکی تھی، اور یہ ہم سٹل جو ہے وہ سنگل روڈ پر چل رہے ہیں، آگے سے بھی ٹریفک آ رہی ہے اور یہاں ہماری طرف سے بھی جا رہی ہے، اپوزٹ ڈائریکشن سے بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ان ڈرائیو والوں کو ضرور سکھانا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ اس طرح سے نہ چلایا کریں گاڑی۔ اور اس بندے نے پورے رستے اتنا موبائل استعمال کیا ہے کہ آئی ایم ایگزاسٹ۔ نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، آپ اپنے 5 نمازوں کا اہتمام کیا کریں، اور نمازوں پہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، 5 انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے ہیں، رزق کی کمی نہیں ہوگی، عذاب قبر نہیں ہوگا، تیسرا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، چوتھا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور 5واں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان 5 چیزوں کے کیا کیا امپیکٹ ہے۔ رزق کی وجہ سے آج سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے ہم جو ہے وہ رزق کمائیں، حلال رزق کمائیں۔ حلال رزق کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں حلال کا لقمہ آتا ہے اور حرام کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہوتا، اس گھر میں اللہ پالا ایک تو حفاظت بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسرا اس گھر کے لوگ کبھی بھی حرام کاموں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اور جس طرح کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، تو کوشش کریں کہ نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے ہیں وہ کھول دیں، اور پھر عذاب قبر نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ جب تک یہ زندگی ہے تو ہم نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اس سے آپ کو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسرا کہ پل صراط جو ہے وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سے لوگ کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے، تو ہم کوشش کریں کہ پل صراط جو ہے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے ہم کہیں سے گزر گئے ہیں۔ اور پھر چوتھا جو تھا وہ نامہ مال جو آپ کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اتنی پیاری صورت حاقہ کی آیت ہے کہ جب آپ کو جس بندے کو قیامت والے دن نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بندہ خوشی خوشی ہر جگہ دکھا رہا ہوگا کہ میرا نامہ مال مجھے مل گیا، میرا نامہ مال مجھے مل گیا۔ دیکھو جس طرح بچوں کے رزلٹ آتے ہیں اسکول میں، اور جو بچہ فرسٹ آتا ہے وہ کتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، اپنے پورے خاندان کو۔ لیکن جب نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بندہ کامیاب تصور کیا جائے گا،
اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جس کا حساب کتاب ہوگا وہ تو پکڑا جائے گا۔ اتنا سخت حساب کتاب ہوگا، وہ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کہ نماز کا اہتمام بہت زندگی میں سکون لے کے آتا ہے، اور تلاوت کا اہتمام کریں، اور ہر اپنی چیز پہ دھیان دیں اور اپنے آپ کا معائنہ کریں۔ بیک ٹو مائی ولاگ، آپ لوگ ان ساری باتوں پہ عمل کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو جا رہے تھے، ہم پہنچنے والے تھے، بس ہم آدھا گھنٹہ دور تھے، آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس ڈرائیور نے بہت ہارش ڈرائیونگ کی، اور پورے رستے جو ہے وہ موبائل استعمال کیا، موبائل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ون وے ڈرائیونگ کی، اور اپوزٹ سائڈ سے بھی گاڑیاں آ رہی تھی۔ حالانکہ بہت سارے روڈ ایسے ہیں جو ڈبل ہیں اور ہمارے ڈیسٹینیشن پر جاتے ہیں، لیکن اس بھائی صاحب نے کسی کی نہیں سنی، اور کہنے لگے کہ مجھے شارٹ کٹ رستہ پتہ ہے، اور میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ رستے میں لے کے جاؤں گا اور جلدی پہنچا دوں گا۔ چاند جو ہے وہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی اس آب و تاب کی وجہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب آپ پچھلے زمانے میں جب لائٹس نہیں ہوتی تھیں بالکل بھی، تو لوگ چاند کی روشنی سے رستہ تلاش کرتے تھے، اور چاند کی روشنی سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملتے تھے اور ایک دوسرے تک پہنچ جاتے تھے رات کے ٹائم۔ اور یہاں پر فارمیسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھلا ہوا تھا، ساری دکانیں بند تھیں، ساری روڈز بند تھیں۔ اگر آپ بھی اوکاڑا کے آس پاس کے علاقے کے ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے سارے ولاگس کو دیکھیے گا، میں انسٹاگرام کے پیج کو بھی دیکھیے گا، اس کو فالو کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ میں اپنے کانٹینٹ کو امپروو کر سکوں۔ آپ کا دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں اپنا سٹی ضرور مینشن کیجیے گا۔ اگر آپ آؤٹ آف پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ مجھے اپنے کنٹری کا نام ضرور بتائیے گا۔ اور ایک اور بات، یہ ان ڈرائیو والوں کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اناری ڈرائیورز کو تو بالکل بھی نہ دیں، اور اکثر ڈرائیورز کے پاس لائسنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس لرننگ لائسنس بھی نہیں ہوتا۔ لائسنس سے پہلے لرننگ لائسنس بنتا ہے، جو کہ 1-2 سال تک ویلڈ ہوتا ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس لرننگ لائسنس تک نہیں ہوتا، اور ان کو ان ڈرائیو چلانے کی آپ نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ بندہ مسلسل موبائل استعمال کر رہا ہے، اور کوئی خیال نہیں ہے پیسنجرز کا کہ پیسنجرز کو ایک دفعہ سیفلی پہنچا دے، اس کے بعد جس سے اس نے بات کرنی ہے، جس کو کال کرنی ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن نہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ موبائل استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، ہمیں بس پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ کے بعد ہم پہنچ جائیں گے اپنے منزل مقصود کی طرف۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے پیاروں کا جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کا خیال رکھیے گا۔ اور یہاں پر میں ایک ٹرک کی بات آپ کو بتاتی چلوں، جتنے بھی بڑے بڑے ٹرک رات کے ٹائم ہوتے ہیں، یہ جل رہے ہوتے ہیں، لائٹیں جلائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا پیچھے یہ 1 کلومیٹر دور سے بلنگ بلنگ اپنی لائٹ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جیسے ہی کوئی گاڑی پاس آئے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اور وہ سلو ہو جائے۔ یہاں پہ ہم بینک پہ رکے تھے، کیونکہ ڈرائیور کہا تھا میں نے کیش لینا ہے، میرے پاس اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے، اور جائز کیش پہ میری لمٹ شاید فل ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہاں سے کیش نکلوایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں حویلی لکھا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہم 10:15 بجے گھر سے نکلے ہیں، اور اس نے ہمیں پورے 1 بجے جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دیا تھا۔
اتنی ہارش ڈرائیونگ کی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا بتایا کہ ہماری ڈیسٹینیشن یہاں پر ہے، ہمیں آپ نے یہاں پر اتارنا ہے، اور اس کو کیش دیا، اپنا سامان نکالا اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔